अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको मुबारक हो। नेटो सप्लाई खुलाने के लिए आखिर अमेरिका ने पाकिस्तान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली है, मायरत कर ली है, सॉरी कह दी है। ओबामा ने तुम्हें फ़ोन करके माजरत की है? ओबामा ने नहीं की, हिलरी ने मायरत की है। चलो, हिलरी ने तुम्हें फ़ोन करके माजरत का लफ्ज़ बोला है उसने। यार मुझे नहीं, हाँ यार मेरा क्या तो लगा यार, मुझे यार घसीट रहे हो नेटो सप्लाई। तुम इतने एतमाद के साथ क्यों कह रहे हो कि माजरत कर ली है, माफी मांग हुकूमत ली? से उसने मायरत की है। कोई माजरत नहीं की यार सॉरी कहा उसे, यही हाँ, तो मतलब होता है। सॉरी का मतलब माजरत होता है। यार तुम क्या कर रहे हो खुदा के वास्ते? हिलरी ने सॉरी किया, वो तो क्लिंटन से सॉरी नहीं करती। अच्छा। क्लिंटन कई दफा अचानक घर आ गया तो उसने आगे कहा सॉरी दी है की करन नहीं। अब मेरे नवे सूट अपने भरा नु देते नहीं, तेन अकल नहीं? वो नहीं करती सॉरी किसी से, उसने पाकिस्तान से सॉरी की। भाई सॉरी किया है ना, माजरत तो नहीं की, अपोलोजाइज तो नहीं किया। पूरी कौम इस बात पे, इन लफ्जों के मानों पर गौर कर रही है, इस पर बहस हो रही है। कहीं से भी हमें ये तो खबर सुनने को नहीं मिली कि अमेरिका ने माजरत की है, अपोलोजाइज किया नहीं किया। मान लेनी चाहिए हमें ये बात। सॉरी माफी को ही कहते हैं, और क्या अब अंग्रेजी में माफी नहीं होती तो क्या करें वो ये लोग? क्या बात है? जिन मुल्कों से अमेरिका ने माफी मांगनी होती है ना, माजरत करनी होती है अपने दिल से, या वाकई वो मामलात को ठंडा करना चाहता है, वहां पे हमेशा वो अपोलोजाइज का लफ्ज इस्तेमाल करता है। और ये सफारतकारी है, ये कोई मेरी तुम्हारी लड़ाई नहीं है, जो मर्जी कह दो, हर लफ्ज का एक मतलब होता है वहां पे। यार भाई अब तुम सॉरी की खाल उतारनी शुरू हो गई। मेरी बात सुनो, जब भी कोई करारदाद मंजूर होती है या कोई मुल्क ऐलान करता है तो उसके एक एक लफ्ज के जो दर्जनों मतलब होते हैं, मफहूम होते हैं, उन पर पहले गौर किया जाता है और हफ्तों तक ये मामला जारी रहता है। फिर जाके एक लफ्ज को सिलेक्ट किया जाता है कि ये लफ्ज हमने बोलना है। ऐसे नहीं है, दानिस्ता तौर पर अमेरिका ने अपोलोजाइज का लफ्ज जो है वो अवॉइड किया बोलने से। बहरहाल हमारी जितनी औकात है, मेरा ख्याल है हमें इसी पर कनात करनी चाहिए। सॉरी काफी है, सॉरी भी ना भी कहता है यार, तो हमने बेलमूम इसी तनख्वाह पर काम करना था जिस पर कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है। ये तो तुमने पहले भी कहा था कि हमने को हमें रटाई डाल लिया हुआ है, आखिर में नेटो सप्लाई खोलनी पड़ी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, हमने पहले 2 शोज में जिक्र किया था कि हम जरूरत से ज्यादा नेटो सप्लाई पर जोर दे रहे हैं। हमें नेटो सप्लाई की बजाय जो दीगर मामलात हैं जिनकी वजह से अमेरिका की पाकिस्तान में मदाखलत बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, मसलन जो CIA के ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, मसलन जो पाकिस्तान में अमेरिकी सफारत खाने का बढ़ता हुआ जो वॉल्यूम है, जो न सिर्फ इसकी उसकी बिल्डिंग के हुजम में इजाफा हो रहा है, बल्कि वहां पर जो सफारती अमला है उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जो उसका अमल दखल है उसमें इजाफा होता जा रहा है। इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। नेटो सप्लाई तो अल्टीमेटली एक दिन खुलनी थी। हमारे अंदर इतनी ताकत बहरहाल नहीं है कि हम नेटो सप्लाई का इससे ज्यादा उसको बंद रखते, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि हम नेटो सप्लाई, ये जो इस पर पाबंदी है, इसको खोल देने के हामी है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान को बहरहाल खोल देना थी, जो उसने खोल दी है। हमें तुम्हें याद है कि हमने पहले भी कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए अमेरिका के मामले में खास तौर पर, जिससे आप एक कौम को एक उम्मीद दिलाते हैं और फिर आप एक हाइप क्रिएट कर देते हैं। अचानक एक दिन पता चलता है, जैसे रेमंड डेविस का केस था, इससे पहले भी कई मामलात होते हैं कि हम एक हाइप क्रिएट करते हैं, जनाब हम बड़ी एक बासूल कौम है, और साथ ही धड़ाम से हम नीचे गिर जाते हैं। खाम के बारे में हवा भरते जाती है। वो एकदम आगे सुई मारते, ये वाकई गलत है। कौम के मोरल का बेड़ा गर्क हो जाता है इस तरह। नहीं तो यार पहले मुझे ये बताओ कि ये जो तुम लफ्ज कह रहे हो माफी के लिए इस्तेमाल करता है अमेरिका, अपोलोजाइज, ये हमसे इसने क्यों नहीं कहा यार? कि तुम प्रोग्राम में मुझे बता चुके हो कि ये कई दफा कईयों से माफी मांग चुका है, बल्कि हर जुमे किसी ना किसी से माफी मांगता है, बल्कि करजई से भी माफी मांग चुका है। 900 से ज्यादा मरतबा अमेरिका माफी तलब कर चुका है मुख्तलिफ मुल्कों से। यार करजई से माफी मांग चुका है, जो वो किसी मलंग का फ्राक पहन के भजा फिरता। ये देखो कि पूरी कौम के लिए तो ये सारा मामला मतलब बाइस नदामत है ही है किसी ना किसी अंदाज में।
لیکن ہماری جو الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے, ہمارے جو ارکان پارلیمنٹ ہے, جن کا استحقاق معمولی باتوں پر مجروح ہو جاتا ہے اور وہ اگلے روز اسمبلی میں تحریک استحقاق پیش کر دیتے ہیں. مثلاً ایسی عجیب و غریب باتوں پر تحریک استحقاق یہ ارکان پیش کرتے ہیں. کسی ارکان کے اگر گھر کے سامنے سیکیورٹی گارڈ چند گھنٹے کے لیے رخصت پر چلے جائیں تو ان کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. اگر کسی رکن اسمبلی کا کوئی کام نہ ہو, کوئی ناجائز کام نہ ہو, تو ان کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. اگر کسی کے رکن اسمبلی کے گھر ناجائز بجلی کا کنیکشن پکڑا جائے, بجلی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے, وہ تحریک استحقاق پیش کر دیتا ہے. تو جب پوری پارلیمنٹ کا اس قدر یعنی روتھلیسلی استحقاق مجروح ہوا ہے کہ پوری پارلیمنٹ نے ڈرون حملوں کے خلاف اور یہ نیٹو سپلائی کی بحالی کے خلاف قرارداد منظور کی ہے, باقاعدہ کڑی شرائط رکھی ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہماری قراردادیں تھیں ان کے مسودے کو باقاعدہ امریکہ بہادر نے اس کی کون بنا کے اس میں چناجور گرم بیچنا شروع کر دیا ہے. ہم آرام سے اطمینان سے دیکھ رہے ہیں. کہاں گیا پارلیمنٹ کا استحقاق یار؟ اگر پارلیمنٹ کا یہی رول ہے, اگر پارلیمنٹ کا اتنا ہی استحقاق ہے, تو میرا خیال ہے پھر اس پارلیمنٹ کی جگہ کوئی اور کاروبار شروع کر دینا چاہیے, یہاں پہ کوئی پلازا ڈال دینا چاہیے یار. نہیں تو یہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں حکومتی, انہوں نے تو ظاہر ہے اپنی حکومت کے ساتھ ہی بات کرنی ہے نا, مل کے ان کا بھی استحقاق مجروح ہوا ہے. اس قرارداد میں حکومتی ارکان پارلیمنٹ بھی شامل تھے, وہ متفقہ قرارداد تھی میرے بھائی. ٹھیک ہے, مگر ظاہر ہے ان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا اس کے خلاف تو وہ نہیں جائیں گے. اپوزیشن کو تو چاہیے نا, وہ تو چلو شور مچائیں کہ بھائی جی یہ پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہوئی تھی, یہ کدھر گئی, آپ نے کل ہی فیصلہ کر لیا, اس کو پارلیمنٹ میں دوبارہ لے کے آؤ. کم از کم فیس سیونگ کے لیے پارلیمنٹ سے پوچھ لیتے کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اس پر ارکان کی رائے کیا ہے. تمہاری وہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ نیٹو سپلائی اتنی اہم نہیں تھی جتنے دوسرے مسائل اہم تھے. وہ جو ہم نے شرائط رکھی تھی وہ زیادہ اہم تھی. وہ جسوسی کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے تھی. اس وقت تو امریکہ کی چیخیں نکلی ہوئی تھی, وہ تو قازقستان کی منتیں ڈالتا پھرتا تھا, اس کو اربوں ڈالر زیادہ خرچ کرنے پڑ رہے تھے سپلائی دوسری طرف سے بھیج کے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ امریکہ کے لیے یہ درد سر نہیں بنا ہوا تھا مسئلہ. ظاہر ہے یار, کوئی فوج کتنی مضبوط کیوں نہ ہو, کتنی بڑی کیوں نہ ہو, اس کی مائٹ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو, جب اس کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے تو اس نے خاک لڑنا ہے. 1915 میں جب برطانوی فوج میسوپوٹیمیا کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی تو عین دجلہ کے کنارے اس کی سپلائی لائن جو کاٹ دی گئی تھی, اور اسی عالم میں اس کے 23,000 فوجی فاقوں سے ایڑیاں رگڑ کے مر گئے تھے, اور 11,000 فوجیوں نے سرنڈر کر دیا تھا. ارے ہم نے سپلائی بند کی ہے تو نیری سوری. عالم لوہار نے پھر ٹھیک کہا تھا نا مرحوم نے, موٹا مار کے ہلا گئی جے مینوں تے ہولی جنی سوری آ گئی, ہیلری سوری آ گئی, سوری دی سوری آ گئی, ہنی سوری آ گئی, سکی سوری آ گئی, ہائے ہائے سوری آ گئی. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں اوورسیز پاکستانی جناب عبدالغفور جمی. السلام علیکم جمی صاحب. وعلیکم السلام. یار بڑا گرمی ہے, بہت گرمی. میں تو جب لندن سے آیا ہوں نا, ادھر پاکستان ایئرپورٹ تو باہر نکلا ہوں تو اتنا پسینہ آیا مجھے. وہ پسینے کا سپلائی دیکھ کے میں سمجھ گیا ہوں کہ انہاں دی ڈالر سپلائی رکی ہوئی ہے, انہاں نے کسے ویلے بھی نیٹو سپلائی کھول دینی. اتنا گرمی یار, آئی سویر اگر میرے بغل تھرمامیٹر ہوندا نا تے پارے نے تھرمامیٹر نو پاڑ کے باہر آ جانا. اتنا گرمی ہے ادھر, مجھے تو لگ رہا ہے سورج میرے ایتھے آیا ہو یار. اچھا, اس لیے آپ نے اتنے ڈارک گلاسز لگائے ہوئے ہیں؟ نہیں, یہ تو باہر آ کے لگایا ہے یہ والا. پہلے تو وہ میں نے ڈر سے وہ ویلڈنگ والا گلاسز لگا لیا تھا, تو وہ ایک پی آئی اے کا بندہ میں نو کہندا بھائی جی تسی میرا خیال ہے ویلڈنگ دا کام کر دیو, ساڈے جہاز کی ایک شیٹ ٹوٹی ہوئی ہے, اس کو ویلڈنگ دا ٹوچ لگا دو. میں نے کہا آپ کا سارا محکمہ ٹوچ لگا رہے ہیں, انہاں کو لو لگواؤ. اور پھر میں نے یہ گلاسز بدلا ہے. اچھا. تو مگر بڑا گرمی ہے, اتنا پسینہ آیا مجھے, اتنا پسینہ آیا, میں تو گھبرا کے پینچر والی دکان پہ چلا گیا تھا. اچھا. میں نے کہا یار چیک کرو میں کدھروں لیک کر رہے ہوں. اتنا پسینہ. اوپر سے ہر رشتہ دار دا ایک خواہش ہوتا ہے کہ مجھے سینے کے ساتھ لگا کے ملو. اب سینے سے سینہ نہیں ملتا, پسینے سے پسینہ ملتا ہے.
بہت گرمی ہے. تو آپ اتنی گرمی میں کیوں آ گئے پھر پاکستان؟ اور میرے خالہ دے پتر دی شادی ہے. اچھا تو آپ شادی اٹینڈ کرنے آئے؟ میں نے تو خالہ سے کہا تھا کہ آگو روزے پہ آندے نے روزے کٹ لو پھر شادی کر لینا. اچھا کہتے نے نہیں منڈے دی دادی نے زید لائی ہوئی ہے. میں نے کہا دادی سے میری بات کراؤ. میں نے کہا دادی اور روزے کٹ لو تے پھر بیاہ کر لینا. کہندی ہے پتر میں اور روزے کٹنے نے کہ نہیں پہلے ہی کر لو. اور خالہ بھی لڑنے لگی کہتی ہے کہ تو وڈی ماسی دے دوہاں پتران دے بیاہ تے آیا سے میرا تے کلا کلا پتر ہے دی تیسری شادی ہے تو نہیں آ رہا. بڑا غلط بندہ ہے اس کا پتر. اس کا تیسری شادی ہے. 2 دفعہ ڈائیورس دیا اس نے. بڑا تیز ہے. مجھے کہتا ہے بھائی جان میں نے ڈالراں میں سلامی لینی ہے. میں کہے تو روز اس گلو بیاہ رکھ لینا. میں بھی وہ دنال بڑی بری کی تھی. میں تھے ڈالر لے کے انہوں اس طرح سلامی دے دی. میں کہ پتر میں بھی وہ نانا جانا ہوں آدھا کو پاکستانی تو میں بھی ہو گیا ہوں. اچھا جیمی صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ آپ یہاں پہ کوئی بزنس شروع کرنے لگے ہیں. چلو ادھر کون سا بزنس کرنا ہے؟ نہ ادھر بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پیٹرول پانی ملتا ہے. ادھر میں وہ مسواکاں ویچا کراں گا یا وہ صابن والے بلبلے ویچا کراں گا. آگے میرا دوست نواز رٹوی کہہ رہا سی کہ ادھر کاروبار شروع کر لے. میں نے کہا ادھر کون سا کاروبار کروں گا؟ کہندہ ادھر گرمی دے مارے لوکاں نو 5 روپے لے کے تے ٹھنڈے ملکاں دے قصے سنائی کرے. اور میں نے کہا وہ کون سنے گا؟ کہندہ بس اچ وڑ کے شروع تھی ہوئی جنی بس اچ گرمی ہوندی ہے 10 دیں گے تو 5 دی گل کرنے. کہندہ اور کوئی دیوے نہ دیوے جڑا انجن دے ٹاپے تے بیٹھا ہوئے گا نا وہ تے تینوں 100 دا نوٹ دے کے کہے گا یار سمبڑے آلان تک چوپ نہ کری تیری مہربانی. وہ انجن کا ٹاپا بہت گرم ہوتا ہے. ایک دفعہ میں اس کے اوپر بیٹھا تھا پھر 1 مہینہ میں کدھرے نہیں سا بیٹھ سکیا. مجھے لوگ پوچھے کیا ہویا میں کہا یار بس مفتے چی تلیا گیا. اچھا یہ بتائیں شادی ہو گئی ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی ابھی آنی ہے شادی. کب؟ یہ والا جمعہ چھاڑ دیو تے اگلا جمعہ چھاڑ دیو. صحیح ہے. تے ادو اگلا جمعہ پھر تسی چھاڑی لو گے چونکہ تانوں پتا تے لاگی گیا جمعہ کے میں چھڑی. اچھا تو اس سے اگلے جمعے کے بعد چوتھے جمعے کو شادی ہے؟ نہیں شادی تو ہے سنڈے کو ہے. تو جمعے کیوں چھڑوا رہے ہیں؟ یہ تو مجھے کسی نے بتایا کہ جمی انتے لوگ تھے جمعہ بھی چھاڑ دیں گے. ابھی تو شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں. اچھا اب وہ جیڑے لڑکے کی شادی ہے نا وہ اس کے ساتھ میں شاپنگ کرن بھی گیا ہوں. مجھے کہتا ہے بھائی جان آپ کو یہ امپورٹنٹ چیزوں کا زیادہ پتہ میرے ساتھ شاپنگ کرنے چلو. بڑا تیز آدمی ہے بڑا مہنگا ماڈرن علاقے میں شاپنگ کرنے گیا. اتھے جا کے کہندا وہ میں تے بٹوا گھر چھڈ آیا ہوں. میں بھی ادھا پاکستانی تے ہو گیا آیا. میں انہوں 50 روپے کٹ کے دیتے. میں کہا پتر رکشا پڑھتے کرو بٹوا لے کے. پھر جا کے گڈی چوئی کٹ کے لے آیا. میں کہا بٹوا تے تو گھر چھڈ کے آیا سر رہائش گڈی چ رکھ لئی ہوئی. یار ادھر جدھر پلازے میں گیا شاپنگ کرنے کے لیے یار ادھر تو بالکل یورپ والا ماحول بنیا ہے. اچھا ہاں بڑا ماڈرن لوگ ادھر آندا ہے شاپنگ کے لیے. میں نے سوچا میں نے کہا چلو میں بھی اماں کے لیے دوپٹہ لے جاواں یا چادر خرید لواں. میں جدوں بھی آنا ادھر اماں مجھے کہتی ہے کہ وہ دوپٹہ پاکستان سے لے کے آنا میرے لیے. تو میں نے کہا یار کوئی چادر دوپٹے دکھاؤ. تو وہ دکاندار کہندا بھائی جی دوپٹہ چادر ایتھے نہیں ملدا وہ یتیم خانے چوک چو ملدا ہے. میں کہا یار دوپٹہ یتیم کر چھڈیا تسی. بہت ماڈرن ہو گئے ادھر کے لوگ یار. عجیب میں نے تو دیکھا حالت ادھر شاپنگ سینٹر میں. اوپر سے وہ میرا کزن نے اپنا وہ ہونے والی بیگم کے واسطے جتنے بھی سوٹ خریدے سلیو لیس. میں تے آکھ کے وہ دیکھو لو پوچھیا میں کہا یار ساڈی ہونے والی پر جائی ٹنڈی ہے. کہتے نہیں جیمی آپ لوگ ماڈرن ہیں ادھر سلیو لیس پہنتے. تو میں نے کہا کوئی گتاں پراندے بھی خریدو بیوی آستے. کہندے میں ٹرک نال بیاہ کرایا. کہتے ہیں انہیں گتاں پراندے صرف ٹرکاں نال بچے ہوندے ہیں. انہیں عورتاں نہیں گتاں پراندے پاندی ہیں. کوئی 50-60 ہزار روپے کے اس نے پرفیوم خرید لیے پر جائی آستے. اور میں نے کہا یار اتنے مہنگے پرفیوم اتنے زیادہ لے لیے. ادھ پتھوم لے کے پر جائی نو تڑکا لوا دے وہ دی بو مار جائے.
یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو وابڈا. بدترین لوڈ شیڈنگ نے لاہور کی قدیم ثقافت بحال کر دی. شہریوں نے رات کو گلیوں اور چھتوں پر سونا شروع کر دیا. چارپائیاں نایاب ہو گئیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یار ہمیں میں نے تانے نہ دیا کرو, راجہ صاحب آ گئے ہیں نا, انشاءاللہ یہ ساری جو ثقافت کے حوالے سے آپ کی خواہشات ہیں نا وہ پوری کریں. ہمیں نہیں وہ آئے, انہوں نے اب الیکشن جو قبل از وقت تھے نا وہ بھی انہوں نے کہا کہ بھول جائیں بس. اچھا میں اتنی دیر تک نہیں جاؤں گا جب تک ساری ثقافت بحال نہیں کروں گا. یہ منجیاں چار پہیاں نکل آئی ہیں نا, اب آوازیں سن رہے ہیں نا سر سرے, اب منجیاں اتلا لو نہیں تو توپ چکانوں پہ جائے گی. یہ ساری ثقافت سامنے آئے گی آپ کے. کانوں کا پتہ تھا تمہیں کیا ہے؟ یہ کانوں کسی خاتون کا نام نہیں, ماسی کانوں کو روٹی رہا ہے. یہ کانوں ہوتا ہے کہ چار پائی کو کانوں پڑ جاتی ہے توپ میں پڑی رہتی, ایک طرف سے ایسے اونچی ہو جاتی ہے, ایک طرف سے نیوی ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں کانوں پڑی ہوئی ہے. ذرا کر کے دکھانا کیسے ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ایک طرف سے ایسی ہوتی ہے نا, ایک طرف سے ایسی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں کانوں پڑ گئی ہے منجی کو. اور اگر زیادہ کانوں پڑ جائے پھر زیادہ کانوں پڑ جائے تو پھر ایسی ہوئی ہے. یار یہ کیا کروا رہے ہو, حد ہو گئی ہے یار تمہارے والی بھی. اب تم لوگوں کو ثقافت بھی میں ہی بتاؤں. شام کو بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, چار پہیے کوٹھے سے چاڑو سونا نہیں. یہ ہے ثقافت. اب یہ دیکھ لو آہستہ آہستہ یہ کولیوں والی استریاں بھی نکل آئی ہیں, مٹی والے چولہے آ گئے ہیں, ہاتھ والے نلکے لگوانے شروع ہو گئے ہیں, پھر وہی آوازیں آیا کریں گڑاچ کڑو کڑاچ کڑو کڑاچ. ہائے 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 ہائے, یہ نئی نسل ہماری یہ چیزیں بھولتی جا رہی تھی. اب سب کو پتا چل رہا ہے آہستہ آہستہ کہ یہ کیا ہے. اب جب ہاتھ والے نلکے کے بالٹی رکھ کے ادھر منجی کھڑی کر کے لوگ نہایا کریں گے, ہائے ہائے, پراؤنے آگے پوچھا کریں گے اپنا منجی پیچھے کوکڑ ڈکے ہیں جی, نہیں نہیں تایا تیرا نہ ہونڈے. اچھا اچھا اچھا. اب ڈائٹنگ کی ماری ہوئی خواتین نے جب نلکا گیڑنا تو 30 سیکنڈ کے بعد کہہ دینا آئی کانٹ گیڑنگ دا نلکاز, میرے تو بازوؤں میں کھلیاں پڑ گئی ہیں. پیچھے سے دادی کی آواز آنی ہے, دور کھلائی 5 منٹ تم سے نلکا نہیں گیڑا جاتا. وڈی نو لیاندی نے اپنے اللہ چھاڑا وہ واپس ہے تو بیمار ہے کڑی. ہاں ہاں, یہ جس طرح بجلی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, یہ پانی والی موٹروں کی جگہ ہاتھ والے نلکوں نہیں لینی ہے. فکر نہ کرو, ابھی 10 مہینے ہیں راجہ صاحب کے پڑے ہوئے, ساری ثقافت آپ کو نظر آئے گی. یہ تم لوگ اب صرف ثقافت ڈراموں فلموں میں ہی دکھاتے ہو نا, تمہیں سڑکوں پہ زندہ ثقافت نظر آئے گی. ہائے ہائے ہائے, 10-10 کلو کی جب کوڑے والی استری ان عورتوں کو تھانی پڑی, ہائے 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 ہائے, ہر تھوڑی دیر بعد اس کی سوا نکالنے کے لیے ایسے چٹکا دینا پڑا. میرے امال کا کیا بڑے گا ان ڈائٹنگ والی خواتین کا, جب ان کو کوڑے والی استریوں کے ساتھ جین کی توتیاں استری کرنی پڑی. جین کی توتی, گیس بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, وہی لیپے والی انگیٹھیاں اور وہی پھونکے مارنے والی پھونکڑیاں. ہائے 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 ہائے, 1.5 گھنٹہ لگا کے میک اپ کر کے ایک کوئی پھونکڑی سے پھونک بجڑی ہے, ساری سوا میک اپ کے اوپر. ایک دوسرے سے پوچھتی میرے گی, نہیں میک اپ تو تم نے اچھا کرایا ہوا ہے, آؤتے کڑھائی کون کر گئی ہے. یار پھونکنیوں کا استعمال تو یار آج بھی اکثر گھروں میں ہے. یار میں انگیٹھی کی بات کر رہا ہوں, خامد کی کمر کی طرف نہ لے کے جاؤ اس کو. میں تو یہ حیران ہو رہا ہوں, دیکھو یہ وزارت ثقافت کتنی نالائق ہے, اس کا سارا کام وزارت پانی و بجلی والے کر رہے ہیں. سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ اگر میں برسر اقتدار ہوتا تو امریکہ 6 ماہ قبل معافی مانگ چکا ہوتا. اچھا, میرا خیال ہے امریکہ نے آخری وقت میں مشرف صاحب کی اسی لیے مدد نہیں کی ہوگی نا کہ اگر یہ اقتدار میں رہیں گے تو معافی مانگنی پڑے گی. ہاں یہ بات ہے. مشرف صاحب آپ دل چھوٹا نہ کریں جناب, آپ سے تو 9/11 کے فوراً بعد ہی آپ کو یاد نہیں امریکہ نے معافی مانگی تھی, جب آپ نے امریکہ سے کہا تھا کہ بات مان لو ہماری ورنہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں لے جائیں گے. اچھا, کیسے ہاتھ جوڑے تھے امریکہ نے آگے سے کہ نہ یہ نہ کرنا. اللہ اچھا یہ مشرف صاحب نے امریکہ سے کہا تھا. ہاں, اچھا, یہ مشرف صاحب نے کہا اتنی زور سے تھا کہ امریکہ سے ہو کے پھر واپس آ گیا.
यार होता है ना आवाज टकरा के वापस आती है जोर से मोदी बाज कह रहे। गश्त। हाँ बाज गश्त थी ये। उसके बाद अब 6 महीने की बात करते हैं यूर, 6 साल पहले आपके अपने सारे मुल्क ने आपसे माफी मांग ली थी। इस पे आपने फिर अमेरिका से कहा था कि देखें ये मेरी कौम क्या कह रही है। उस पे फिर अमेरिका ने कितने जोर से आपसे माफी मांगी थी, जा यार माफ कर जान भी दे। उसके बाद तो अमेरिकी गुलूकारा मैडोना ने गाना रिकॉर्ड कराया था, तौबा तौबा खरा दित्ती तू जालिमा। अजीज साहब बस करें, ऐसा ना हो कि आपको मैडोना से माफी मांगनी पड़ जाए। क्यों जी मैडोना ऐसा चौकेला गुजर सिंह लग गई है। बर्तानिया में होने वाले एक सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि लड़कों ने पढ़ाई सिर्फ लड़कियों का काम करार दे दिया है। बहुत अच्छे, ये बर्तानिया की कौन सी रिसर्च है, हमारे इधर भी यही कुछ हो रहा है। तुम देख लो बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं ऐसे ही है, बेचारे। बिल्कुल। बच्चों को सब पूछे ना भाई जी को पढ़े हो, हाँ 6 घंटे पढ़ा। अच्छा जी, हाँ जी बहना ने पढ़ा 6 घंटे। होमवर्क बहनों से करा रहे होते हैं यार। लड़के तो ऐसे लाडले से हो गए हुए हैं, रिजल्ट वाले दिन तुम देख लो घर घर में बच्चियां बेचारी तस्बीहां पकड़ के कांप रही होती हैं, दुआएं मांग रही होती हैं। और 80% रिजल्ट भी आ जाए तो इसलिए रो रही होती हैं कि 90% क्यों नहीं आया। बिल्कुल ऐसे। और लड़के ऐसे लापरवाह यार, रिजल्ट वाले दिन शॉर्ट्स पहन के एक लत मेज पे रख के 3 इडियट्स देख रहे होते हैं। अंदर घुस के कहे ना बेटा क्या देख रहे हो, पापा मैं 3 इडियट्स देख रहा हूँ। बाप आगे से कहता है बेटा मैं तो 4 इडियट्स देख रहा हूँ। ऐसे लापरवाह। इसी तरह का एक खोचल बच्चा था ना, उसने अपने दोस्त से कहा कि बात सुनो, मैंने आना है अपने अब्बू के साथ रिजल्ट देखने के लिए, तुम रिजल्ट पहले देखना और मेरे करीब से गुजरते हुए बता देना। अगर मैं 1 महीमून में फेल हुआ तो कह देना 1 मुर्गी लाल हो गई है, अगर 2 में फेल हुआ तो कह देना 2 मुर्गियां हलाल हो गई। अच्छा। लो जी, रिजल्ट वाले दिन वो अपने बाप के साथ जा रहा था, उसका दोस्त रिजल्ट देख के आ गया, पास से गुजरते हुए कहता है भाई जी रानी खेत पै गई, सारा पोल्ट्री फार्म ही मर गया। कुछ पता नहीं इनको पढ़ाई चढ़ाई का, ये अब बस स्पाइक्स बना के फिर रहे होते। आपको स्पाइक्स पर एक तस्वीर दिखाऊं? दिखाओ जरा। ये देखें। हेलो देखो यार, अगर दोनों कानों के ऊपर पखा लगा हो तो ये स्टाइल बनता है, स्पाइक्स। ईमान से लड़का काट और बैनर लिखने वाला बुर्श ज्यादा लग रहा है। अब ये लड़के स्पाइक्स ब्यूटी पार्लर से तो नहीं बनवाते, बाल खुद खड़े हो जाते हैं, आंख के खड़े हो जाते हैं। यार दिमाग च है कुछ नहीं, थे बह के की करिए। लेकिन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों पर तबसरे के साथ। चलें जी साहब, अब व्यूअर्स की भेजी हुई तस्वीर पर तबसरा शुरू करते हैं। जी जी दिखाएं। पहली तस्वीर। आहा, चाचा ओबामा फोन सुन रहा है जी। जी अजीज साहब, और गौर कीजिए इन्होंने रिसीवर उल्टा पकड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, जितना जितना बड़ा उसका कान है, जिधर से मर्जी पकड़ ले आवाज पहुंच जाती है। और वैसे भी ये अमेरिका का सदर है, ये रिसीवर उल्टा पकड़े या सीधा पकड़े, हर चीज रिसीव यही करता है। यार वैसे इस फोटो में मुझ पे जो इंकशाफ हुआ है वो ये है कि मैं सिर्फ इसके कानों को ही रोता रहता हूँ, यार इसके हाथ और पैर भी कितने कितने बड़े हैं। इस तरह का बंदा पिंड में कणक की बोरी उठा के दौड़ने का मुकाबला हमेशा जीतता। चले जी साहब, ये अगली तस्वीर देखें। हाय 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 हाय, बुजुर्ग सही कहते हैं, सिगरेट टेंशन की वजह से ही लगते। बड़ी टेंशन है इस शख्स को, क्या जिंदगी है बेचारे की यार, दरख्तों दरख्ती सफर करना पड़ता है, सड़क पे से कोई चलने नहीं देता। चाइना के चिड़ियाघर की तस्वीर है, जो लोग वहां जाते हैं वो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और जलता हुआ सिगरेट फेंक देते हैं। तो ये बनमानस साहब ने वहां से सिगरेट उठाकर पीना शुरू कर दिया, अब वो आदी हो गए। वाह 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 वाह, जरा गौर तो करो, जो मुंह में है सिगरेट वो बिल्कुल नवा बड़ा सिगरेट है, वो टोटे के साथ लगा रहा है। ये लोग टोटे फेंकते हैं, अब उसने अपनी डब्बी रखनी शुरू कर दी है। ये बनमानस बड़ा समझदार जानवर होता है, इंसान इसके सामने जो भी हरकत करे ये बनमानस उसको कॉपी करता है। मैंने खुद देखा ये लाहौर वाले चिड़ियाघर में, बनमानस के पिंजरे के सामने मैंने हमें फोन मिला लिया, घर बातचीत करने लग गया, इसने भी अपना मोबाइल निकाल के जंगल में मिला लिया। हेलो जांगलियो ठीक ठाक हो? जांगलियो। उधर से आवाज आई, ऐसी जांगलियां तो तू ऑक्सफोर्ड च पढ़ने।
کو چگتا نہ کر. مجھے یہ بتاؤ جنگل میں بجلی گیس آ رہی ہے کہ لاہور والا حساب ہے؟ نہیں آ رہی تو پھر آ جاؤ اتنے ہی شفٹ ہو جاؤ. اتنے چلو چھولے تو ملن ڈے. آ جاؤ کتنے جنگل چ درختوں تے پٹوسیاں مار دے پھر دیو باندرو جیو. ادھر سے آواز آئی. اسی باندرا تے تو کیڑا لاہور چ پٹرول پمپ کھولے. اس نے پھر آگے سے کہا چلو جگتا نہ کر. آئیو آئیو. اتنے بابا چڑیا گھر دے بوئے کو روز جلوس لنگدا بڑی رونق لگی. بجلی دے خلاف لوکی نعرے مارتے پھرتے نہیں کوئی نہیں آئی بجلی. وہ جڑی امید ہے سی وہ بھی مک گئی ہے. راجا صاحب وزیر آئی مک گئی. عزیز صاحب آپ اگلی تصویر دیکھ لیں میرے خیال سے. اوکے یار اگلی تصویر آ گئی ہے. خدا یہ دیکھیں دیکھو بجلی کو یاد کیا بجلی آ گئی. دیکھو یار وابدہ کے ٹرانسفارمر سے مایوسی کے عالم میں زمین پہ آگے بیٹھ گئے. نہیں خود مایوس نہیں ہوئے. وابڈا کے بڑے افسروں نے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا خالی پانڈے نے لاؤ تھلے رکھو انہوں. اب تو تم دیکھنا آہستہ آہستہ ان میں کھپے نکال کے ان کو کوڑا دان بنا دیں گے. یا اس کے آگے پکھا لگا کے ایئر کولر بھی بنایا جا سکتا. یا پھر بجلی تو آنی کوئی نہیں. یہ سارے ٹرانسفارمر کو کہاں بھیج دیں. کیوں؟ ادھر جن ان کو پیپر ویٹ بنا لیں گے نا. جنوں کا پیپر ویٹ اتنا بڑا ہی ہوتا ہے. یہ کھمبوں کے اوپر تو اس لیے ٹنگے ہوتے تھے کہ ان میں بجلی ہوتی ہے. کہیں گزرتے ہوئے کسی راہگیر کو کرنٹ نہ پڑ جائے. اب بجلی تو ہمیں تھوڑی سی ان میں ہوتی ہے. اب تو وابڈا والے بیچارے کھمبے اٹھا رہے ہیں. 2 بندے ان کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے. وہ بندے بھی تھک گئے ہوں گے. انہوں نے نیچے رکھ دیا ہوگا کہ روٹی شوٹی کھانے چلے گئے. چلے اگلی تصویر دیکھیں عزیز صاحب. واہ جی واہ. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ توندوں کو کنٹرول کرنے کی جو کیمپین ہے یہ پولیس والے ورزش کر رہے ہیں جناب. ہائے ہائے ہائے. یہ دیکھو اگلا پولیس والا بیچارہ ہاتھ کھڑے کر چکا ہے. اور اللہ پاک سے درخواست کر رہے ہیں یا اللہ یہ پولیس کے پیٹ اپنے ہی کام کرنے ہیں. یہ ہمارے وس کا کام نہیں. اگلی تصویر دیکھیں. یہ کوئی چند کی فورس بیٹھی. نہیں عزیزی صاحب یہ اسٹیڈیم کے اندر برف کی تماشائی بنائے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ. یہ برف کے ہاں بنے ہوئے. جی عزیز صاحب. ہائے ہائے ہائے. یہ پاکستان کے اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہونا. یہاں جتنی گرمی پڑ رہی ہے پہلے اوور میں ساری آڈینس پگھل جائے. یوں کیوں نہیں کہتے جتنی جلدی پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہوتی ہے اس سے پہلے پگھل جائیں گے. ہائے ہائے. اچھا عزیز صاحب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگی ہوں. شادی کی مختلف رسمیں ہوتی ہیں. آپ کو ایک رسم دکھاتی ہوں. یہ دکھاؤ دیکھیں. یہ رہا جی. یہ لیں. او انگریزوں کی شادی. جی وہ دیکھو دلہن لے کے بھاگا ہے. میرا خیال ہے گاڑی میں بیٹھے گا. میں بسم اللہ کروں. ہائے ماں صدقے جائے. دکھاؤ یہ رہا پھر سے. یہ دیکھیں. ہاں ہاں ہاں. داؤڑا جی یہ میرا خیال ہے اس کو کوئی چیز مار رہے ہیں سارے. اللہ پھاڑ. ہاتھ نہیں اس کا چھوڑا ساتھ اس کو بھی لے ڈبا. یہ میرا خیال ہے دوڑے اس لیے ہیں کہ پیچھے سے سس کی آواز آئی ہے. اب پتر مینو بھی نال ہنی مون تے لے جانا. ہاتھ نہیں چھوڑا اس کا نال اس کو بھی لے ڈبا. میرا خیال ہے اس طرح سب میں ہاتھ چھوڑے تو فاؤل ہو جاتا ہے. اچھا عزیز صاحب اگلی تصویر بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ دیکھیں. یہ کون ہے جی؟ عزیز صاحب یہ انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن دھونی اور ان کے ساتھ رائنا اس کے سر میں کچھ تلاش کر رہا ہے. کچھ کیا تلاش کر رہا ہے؟ جو وہی تلاش کر رہا ہے اور اس کے سر میں کو سونے کے ذخائر ہیں جو تلاش کر رہا ہے. اور ساتھ اس کو ڈانٹ رہا کہ اللہ دا واسطہ ہی ایک ادھا میچ چھڑ کے تے جامت کرا لیا. جوہاں تیریاں اللہ معاف کرے بلی بلی جڈیاں ہو گئی ہیں. یا میرا خیال ہے تلاش کر رہا ہے کہ اس کے سر میں دماغ ہے بھی کہ نہیں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آج سب کو شب برات کی مبارک ہو. بہت ہی مبارک رات ہے اور یہ عبادت والی رات ہے. عبادت کریں, دعائیں مانگیں ہمارے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اور خاص طور پہ اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے. اس میں جو مشکلات پیدا ہو گئی ہوئی ہیں
اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے دے اور وہ ہماری مشکلات ختم کر دے. آمین ثم آمین. رج کے عبادت کریں اور یہ اللہ کا واسطہ ہے دعائیں ضرور مانگیں, کیونکہ دعاؤں والا کام جو ہے وہ ہم نے بڑا کم کر دیا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ دعائیں نہ مانگنے کی وجہ سے ہم اتنی تکلیفیں فیس کرتے ہیں. اجتماعی استغفار کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو فوری طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہو. اجتماعی طور پر پوری قوم کو معافی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی معافی مانگنی چاہیے. اس میں دقیانوسیت کہاں سے آ گئی؟ نہیں, اجتماعی طور پہ تو ہم غلطیاں کر رہے ہیں, غلطیاں کب ہم کو کلے کلے کر رہے ہیں. ادھی سے زیادہ قوم تو اس طرح کی غلطیاں کر رہی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. بالکل. معافی بھی اس لیے اجتماعی طور پہ بھی مانگیں اور اکیلے اکیلے بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے ضرور معافی مانگیں. اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, جو اکثر مبارک دنوں کے دوران میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ مبارک دن مناتے ہوئے یہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے ہمسائے میں یا آپ کی محلے داری میں یا آپ کے گھر میں کوئی دوسرا جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو. اس انداز میں ان مبارک دنوں کو منانا چاہیے. ہاں نہیں, بالکل درست تم کہہ رہے ہو. ہمیں اپنا یہ رویہ شب برات یا دیگر جو مبارک دن ہیں انہی تک صرف محدود نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ سال کے 365 دنوں میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ آج میں اسی موضوع پر بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی آزادی مناتے ہوئے, اپنی آزادی اور استحقاق کی بات کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری آزادی کا جو استحقاق ہے, جس کو ہم اپنی آزادی قرار دیتے ہیں, اپنا استحقاق سمجھتے ہیں, اس آزادی کے استعمال میں دوسرے کی آزادی تو تباہ و برباد نہیں ہو رہی, دوسرے کی آزادی تو مجروح نہیں ہو رہی. دوسرے کا کسی گھر میں اگر شادی بیاہ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ راستہ روک کے ٹینٹ لگا لیں اور دوسرے بیچارے کھجل ہو رہے ہوں, سارا محلہ تلاش کر رہا ہو راستہ کہ کس طرف سے گھر جائے. یا آپ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی میں اونچی آواز میں میوزک سے لطف اندوز ہونا میرا استحقاق ہے, میری آزادی ہے. خدا کے بندے, ہو سکتا ہے, چلو مان لیا کہ میوزک سے لطف اندوز ہونا تمہارا استحقاق ہے, تمہاری آزادی ہے بجا, لیکن ہو سکتا ہے اسی لمحے تمہارے ساتھ والے گھر میں کسی کا یہ بھی استحقاق ہو, کسی کی یہ بھی آزادی ہو کہ وہ اس لمحے آرام کر رہا ہو. آرام بھی تو اس کا استحقاق ہے, اور تمہاری آزادی اور تمہارے استحقاق سے اس کی آزادی مجروح ہو رہی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور محلے میں کیا, گھر کے اندر بھی اگر آپ گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے میوزک اونچی آواز میں سن رہے ہیں یا ٹی وی لگایا ہوا ہے آپ نے اونچی آواز میں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی دوسرا فیملی ممبر جو ہے وہ ٹی وی کی بلند آواز سے ڈسٹرب ہو رہا ہو. ساتھ والے کمرے میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے, خیر بچے تو کہتے ہیں کہ آج کل میوزک لگا کے ہی پڑھا جائے, مطلب کوئی دوسرے کمرے میں بیمار ہے آپ کا کو بہن پڑا ہے تو وہ تنگ ہو رہا ہے, تو آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح یہ آزادی کا استعمال, جی میں اپنی چھت پہ کھڑا ہوں, تمہیں کیا تکلیف ہے بھئی, چھت پہ کھڑا ہونا تمہاری آزادی ہے, تمہارا استحقاق ہے, لیکن ساتھ والے گھر میں جھانکنا تو تمہاری آزادی نہیں ہے نا. اگر اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض بھی بجا ہے. اسی طرح کی آزادی سے تنگ آیا ہوا ہے کہ شخص اپنے ہمسائے سے ایک دن کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کا جو ڈیک ہے نا ایمپلیفائر, وہ یہ 20 دن کے لیے مجھے کرائے پہ دے دیں. وہ کہتا ہے اچھا بھائی جی کیوں خیر ہے, کہتا ہے یار مجھے چاہیے آپ اپنا میوزک سسٹم مجھے کرائے پہ دے دو یار. وہ کہتا ہے اچھا چلو دے دوں گا, خراب ہے میں خراب صحیح کرا کے دے دوں گا. کہتا ہے نہیں جیسا بھی ہے آپ مجھے دے دیں. کہتا ہے یار اس کی آواز ٹھیک نہیں آتی, اس میں خراش ہے. کہتا ہے یار خراش والا ہی چاہیے, دے دو تم, میں خود ہی اسے سوالین پلا دوں گا. وہ کہتا ہے یار گل کیا ہے بتاؤ تو صحیح. کہتا ہے بھائی جی بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کے میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں اور آپ کا بیٹا روزانہ یہ ڈیک اونچی آواز میں لگا دیتا ہے, میرے بچے کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے. 20 دن کے لیے مجھے کرائے میں دے دو, میرے بچے کے امتحان ختم ہو جائیں گے تو میں واپس کر دوں. سر باہر تو یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے نا, اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں, مطلب اگر کوئی سٹڈی کر رہا ہے بچہ تو بلا ضرورت اس کے کمرے میں ادھر ہی جا کے ٹیلی فون اٹینڈ کر لینا, کوئی سو رہا ہے تو لائٹ آن کر دینا یا اس کے سر پر بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دینا. تو ہم اپنی آزادی سے کسی کو ڈسٹرب کریں وہ افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے فریڈم سے. ہاں یہ تو گھروں تک کی بات ہے نا جی. آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھانا تو اب عام ہو گیا ہوا ہے. میں مثلا یہ دیکھتا ہوں اپنا جنید صاحب, اگر آپ غصہ نہ کریں تو جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں. جی حکم کریں سرکار. نہیں حکم نہیں, میں نے تو عرض ہی کرنی ہوتی ہے بھائی. نہیں تمہاری عرض میں بھی حکم ہی ہوتا ہے. نہیں جناب, چلو ابھی دیکھ لینا. نہیں آپ حکم کریں, دیکھ لینا حکم ہی ہوگا. بتائیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی کے حوالے سے تو میرے ذہن میں یہ بھی کئی دفعہ آتا ہے کہ جو اینکر حضرات ہیں ٹیلی ویژن پروگراموں کے,
یہ بھی جو صحافت کی آزادی کا علم اٹھا کے اس وقت چل رہے ہیں، اس آزادی میں یہ دوسروں کی آزادی کئی دفعہ مجروح کرتے ہیں، صحیح، بالکل بالکل۔ کئی کرتے دفعہ ہیں، کو ایسی میں- بات کر دیتے ہیں جس میں سننے والے یا دیکھنے والوں کی بیچاروں کی سوچ اور ان کی جو اپنا آزادی ہے وہ زخمی وہ ہوتی ہے۔ مجروح ہوتی ہے، مجروح ہوتی ہے، بالکل میں تو یہ اعتراف کرتا ہوں، ہمارے بہت، بلکہ میری باتوں سے بہت دفعہ مجھے بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا ہے، بالکل اپنا چلو پھر احتساب آج کرتے رہنا چاہیے۔ شب رات کا دن ہے، چلو معافی مانگ میں معافی مانگتا ہوں، اگر میری کسی بات سے کسی کی بھی کبھی بھی دل آزاری ہوئی تو میں کھلے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ چلیں ناظرین، آپ حضرات سے میری بھی درخواست ہے، اسے معاف کر دے، میں نے بھی اسے معاف کر دی یار، مجھے بھی معاف کر دے۔ امان سے ویسے میں سیریسلی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے ہمارے اعمال ہیں جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، ہم وہ اپنی آزادی کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹامی وچ خدا بند رہندا۔ بیوٹیفل۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔